अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हक पर कौन थे, अली रज़ी अल्लाह ताला अन हो या मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन हो। और इस सिलसिले में आज मैं आपके साथ पाकिस्तान की 3 मशहूर मज़हबी शख्सियात का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँगा। ये मशहूर शख्सियात हैं, लाखों की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं, तो जो इनको सुनते और इनको मानते हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो चले शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का पॉइंट व्यू आपके साथ शेयर करूंगा, आइए सुनते हैं। अली भाई, ये बता दीजिएगा कि जंग जमल, जंग सफ़ीन और जंग नहरवा के हवाले से अहले सुन्नत की कुतुब क्या कहते हैं। नेज़ मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके मुखालफी दोनों ही बेहक वक्त दुरुस्त थे, जबकि आप लोग सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम को खलीफा भी मानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनको खलीफा राशिद मानते हैं और उनके मुखालफिन को ख़ता पर मानते हैं। अलबत्ता अहले सुन्नत में दो राय पाई जाती हैं। जो नॉर्मल अहले सुन्नत हैं वो तो कहते हैं कि मुखालफिन की गलती इज्तिहादी है, और चूँकि वो मुज्तहिद थे उनको एक अजर मिलेगा उस ख़ता के ऊपर। और जो ज़रा दलेर किस्म के लोग हैं अहले सुन्नत के यहाँ, जिनको पता है कि ये मामला कुछ और था, वो कहते हैं जी कोई इज्तिहादी गलती नहीं है। वो गलती अगर इज्तिहादी है भी थी तब भी अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के शहादत के बाद, उनके कत्ल के बाद, उसके बाद तो खुल के सामने आ गया कि वो बगावत पर मबनी थी। उसके बाद तो गलती से रुजू करना चाहिए था। तो लेकिन ये तबका ज़रा थोड़ा है, लेकिन इसके ऊपर इत्तफाक है कि गलती सारे मानते हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि हाकिम वक्त अगर इज्तिहाद करे और उसका इज्तिहाद सही हो तो उसे अल्लाह ताला की तरफ से 2 अजर मिलेंगे, और अगर उसने इज्तिहाद गलत किया तो 1 अजर उसको मिलेगा। ये हदीस हाकिम के बारे में थी। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम अगर जंग जमल सिफ़ीन नहरवान पे माज़अल्लाह गलती पर होते तो उनको 1 अजर मिल ही जाता। और जो वो अब दुरुस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों मानते हैं, और बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीस इस पर गवाह हैं, तो उनको 2 अजर मिलेंगे। मुखालफिन के अजर की तो कहीं बात ही नहीं है। ये खाम खा घसीट के मुखालफिन को इसमें शामिल करना, इसमें अल्फाज तो पढ़े बुखारी मुस्लिम के कि हाकिम वक्त अगर इज्तिहाद करे। हाकिम की पोस्ट बड़ी है ना, कि वो अगर ये इज्तिहाद करता है कि मुझे अब रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कोई पार्टी चैलेंज कर रही है तो मैंने अब उसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, और उसमें वो फिर अगर किताल भी उनके खिलाफ करता है तो ये उसका डिसीजन है। जैसे सूरतुल हुजरात में है कि अगर मुसलमानों का कोई ग्रोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ किताल करो, यहाँ तक कि उसे यानी मेन स्ट्रीम के अंदर ले आओ। इस सूरतुल हुजरात की आयत के तहत अहले सुन्नत की आप तफसीर उठा के देख लें तो वो कहते हैं इसकी नुमाइंदा मिसाल सैयदना अली की जंगें हैं, क्योंकि पहले 3 खुलफाए राशिदीन की जंगें जो हैं वो तो उनमें कोई जंग आपको मुसलमानों के खिलाफ नहीं मिलती है। सैयदना अली की जंगें तीनों ही मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं, उन मुसलमानों के जिन्होंने हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ बगावत की है। यही वजह है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम जंगों पे आपको बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस मिल जाती हैं। और ये मैंने जो वाक़या करबला वाला रिसर्च पेपर लिखा है 5B, जिसमें 200 अहादीस मैंने जमा की हैं, मैं अक्सर इसका तारुफ़ करवाता हूँ। इसमें जंग जमल सिफ़ीन नहरवान के ऊपर दर्जनों अहादीस बुखारी मुस्लिम से मौजूद है। एक बुनियादी हदीस जो जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है कि नबी इस्लाम ने अपनी वफ़ात से कुछ अरसा पहले खुतबा दिया, बड़ा बलीग, और सहाबा इकराम कहते हैं हर आंख अश्क बार थी, और यूँ लग रहा था कि आप इस्लाम का ये अलविदाई खिताब है, और लोग जो है वो रो रहे थे। तो आप इस्लाम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई ज़िंदा रहा अनकरीब वो बहुत इख्तलाफ देखेगा। तो ऐसी सूरत हाल में तो मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और अपनी दांतों से उसको, जड़ों से, इसकी दाढ़ों से मजबूती से पकड़ लेना, और दीन में नई नई बिदात से बचना। हर बिदत गुमराही है, और सुन्नसाई में अल्फाज है कि हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। तो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना और उनके मुखालफीन को अहले बिदत कहना, ये नबी इस्लाम ने खुद फरमाया। ये बिदत की जो बुनियादी डेफिनेशन जो है, ये कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, ये है ही बेसिकली खुलफाए राशिदीन के खिलाफ है।
اسی کانٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدعتی شمار کرتے ہیں، اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدعت ہے۔ اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں، میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں۔ اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے، وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں ہے۔ نبی الاسلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا ابوبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی۔ تھوڑی دور جا کے آپ الاسلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹھنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل۔ تھوڑی دور جا کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹ رہے تھے تو ان کا انتظار کرنے کے لیے۔ تو اس دوران پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کے لیے۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ فرمایا لا، حالانکہ آپ علیہ السلام کا تقیہ کلام نہیں تھا لا، آپ لا کو اوائڈ کرتے تھے آخری درجے تک۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے ہیں۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف قتال کیا۔ تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں کرنی ہیں۔ اس صحیح حدیث کے بعد یہ تو وہم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پچھتاوا تھا۔ ان کو تو پتہ تھا کہ بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240۔ جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو، اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو، اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایتیں آتی ہیں کہ سیدنا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے، وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی ہے، وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی۔ جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبرائیل نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اس کے بعد تو شک نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبرائیل کے وعدے پہ، اللہ کے وعدے پہ شک تھا، انسان ہے نا۔ تو سیدنا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے، اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا، پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئیں، اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے، اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا مسلمانوں کی اندر کی ریشہ دمانیوں کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے۔ تو یہ یعنی بنیادی حدیث ہے کہ آپ کو قرآن کی تعبیر کی خاطر جہاد کرنا پڑا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ جنگ جمل، صفین، نہروان، تینوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان کی جو کتاب المصنف ابن ابی شیبہ ہے، آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس کا آخری چیپٹر آپ پڑھ لیں، جنگ جمل، صفین، نہروان، تینوں کے اوپر علیحدہ چیپٹر ہیں کتاب الجمل میں، میں نے کئی دفعہ دکھائے ہیں، وہ آلموسٹ میجورٹی حدیثیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں کور کی ہیں، وہ ساری آلموسٹ وہاں پہ موجود ہیں، اور کئی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں۔ آپ جنگ جمل کے بارے میں جو سیدہ عائشہ اور سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معاملہ ہوا، وہ ڈیٹیل طلب ہے میرے، اس کے اوپر جنگ جمل کے اوپر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مجموع الزوائد میں ہے، المستدرک للحاکم میں، اور کئی کتابوں میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے۔ حدیث حوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ سیدہ عائشہ جب نکلی
جنگ جمل کے لیے. اس وقت تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا, بعد میں معاملات بگڑ گئے. تو ہوب نامی جگہ پہ جب پڑاؤ کیا, وہاں پہ کتے بھونکے, تو انہوں نے کہا میں تو اب آگے نہیں جاؤں گی, میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ میری ایک بیوی کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا. تو حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ آگے چلیں, آپ کی وجہ سے شاید کوئی صلح ہو جائے. صلح کیا ہونی تھی, پھر وہ لڑائی والا معاملہ ہی ہوا. سیدنا علی کی شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی. انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو واپس ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھیج دیا. اب بھائی ان کا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا, کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی. حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا, اسما بنت امیس, حضرت بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے, اور اسی سے محمد بن ابی بکر تھا. محمد بن ابی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی 5-6 سال. تو اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے, اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہو. بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور کہتی تھی مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, میں نہیں چاہتی کہ نبی علیہ السلام ابو بکر عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا. اب میں بدعت کا لفظ نہیں بولتا, اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یہ والا معاملہ. اور اس پہ شیخ البانی نے باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں کمنٹس کیے کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لیے نکلنا تھا, کیونکہ قرآن میں موجود ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے. اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود. پھر عمار بن یاسر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یا مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران. باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے, اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں, یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے, اور پھر کہا وہ آئے عمار افسوس ابن سمیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کانپ جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں, کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے. جی تو دوستو محمد علی میردو صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا. ابھی آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کا پوائنٹ آف ویو سناتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں. یہ تھا کہ حضرت عثمان کا چونکہ میں رشتہ دار ہوں, بنو امیہ سے میرا تعلق ہے, حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے, تو حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے. یہ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے. یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں, مجھے خلافت دی جائے, میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں. ایسا نہیں تھا. آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں. یہ غلط ہے. یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں, یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے. عربی میں کسی پر اعتراض کرنا, اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا, اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا. گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا. آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو, اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا. سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں, کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا, اس کی رائے پر رد کرنا, یہ بھی آتا ہے. لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے. گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا دعا کریں. میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں. حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی. حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے, تمیز سے, طریقے سے.
اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا. اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت، یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں. نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر. رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف. ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے. تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی. حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا، اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قاتل التی تبغی، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو. حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے. خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا. حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا. جی تو دوستو، مفتی طارق مسعود صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا. ابھی آپ کو سناتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پوائنٹ آف ویو، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں. اب آ جائیے، جب یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی، اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کرام کے مابین کچھ مشاجرات بھی ہوئے. جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، خاص طور پہ دو مشاجرات. تیسرا تو خوارج کے ساتھ ہوا، خارجیوں کا، نہروان وغیرہ، وہ خارجی اس میں فریق تھے. صحابہ کرام کے درمیان وہ بھی انسان تھے، کچھ اختلافات بھی ہوئے، مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کی شہادت کے بعد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ راشد ہوئے. جب وہ خلیفہ راشد ہوئے تو ان کا جو زمانہ خلافت تھا، جب آپ کی بیعت ہو گئی، آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، تو اس کے بعد آپ ہی خلیفہ راشد تھے جس نے خاص صحابہ کرام میں سے بوجود آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے اول دن سے آج تک اس کو خروج اور بغاوت قرار دیا ہے. جس نے مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے بالاجماع بغیر اختلاف کے خروج اور بغاوت قرار دیا.
اور اس طبقے کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغاوت قرار دیا تھا، حضور علیہ السلام نے بغاوت قرار دیا تھا۔ عقیدہ یہ ہے، اختلافات ہوئے مگر کسی مسلمان کو اہل سنت عقیدے میں یہ حق نہیں کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی پر زبان تان دراز کرے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، خاص طور پہ جو مشاجرہ ہے وہ جنگ صفین کا زیادہ معروف ہے، جو اس وقت میں گفتگو میں لوں گا۔ جو ایک طرف مولا علی شیر خدا ہیں اور وہ خلیفہ راشد ہیں، دوسری طرف ایک طبقہ ہے جس میں کچھ صحابہ بھی تھے اور باقی تابعین اور غیر صحابہ بھی تھے جنہوں نے خروج کیا آپ کی خلافت کے خلاف۔ ان کے سربراہ یا ان کو لیڈ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ اب سن لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا ہوں صحابی ہیں۔ اہل سنت کا 1300 سال میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ حق اور خطا کا امتیاز کرتے رہے، صحیح اور غلط کا امتیاز کرتے رہے، مگر صحابی میں سے کسی کی شان میں زبان تان دراز نہیں کی۔ نہ لان کرنا جائز ہے، نہ تان کرنا جائز ہے، نہ سب و شتم کسی پر جائز ہے، نہ کسی کی تکفیر و تفسیق جائز ہے۔ کسی کو کافر کہنا جائز نہیں، فاسق کہنا جائز نہیں، کسی کو ملعون کہنا جائز نہیں، تان کرنا جائز نہیں، سب و شتم گالی دینا جائز نہیں۔ کف لسان کا حکم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ کف لسان، یہ اہل سنت کا عقیدہ ایک بڑا نازک عقیدہ ہے۔ ادھر ہٹ گئے تو اور مسلک بن گیا، اس طرف ہٹ گئے افراط ہوا یا تفریط، آپ مسلک اعتدال پر اہل سنت پر نہیں رہے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور کف لسان، صرف زبان کو بند رکھنا، ایک یہ چیز طے شدہ رہی، ایک یہ طے شدہ رہی کہ حق پر ان سارے مشاجرات میں مولا علی المرتضیٰ تھے۔ چونکہ گفتگو اس وقت صرف حضرت امیر معاویہ کے تناظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ہو رہی ہے، جنگ صفین اور آپ کا جو پورا نظام سیاست و ملوکیت تھا اس حوالے سے ہو رہی ہے، لہذا ان کا سٹینڈ خطا پر مبنی تھا، وہ خاطی تھے، ان کا موقف درست نہیں تھا۔ اور فقہا نے اور ائمہ اصول الدین نے اپنی تمام کتب اہل سنت کے اندر ان کے اس عمل کو، اقدام کو خروج اور بغاوت تک کا لفظ لکھا ہے، خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے۔ کسی ایک کتاب نے بھی ان کے عمل کی توثیق نہیں کی۔ میں 1300 سال کے ذخیرہ علم کی بات سند اور دلیل اور حجت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ائمہ اہل سنت میں کسی ایک نے ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، اس کو درست نہیں کہا، اس کا دفاع بھی نہیں کیا، کسی نے دفاع بھی نہیں کیا، نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے، نہیں۔ 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کان بید علی، ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں۔ ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے،
मेरे लफ्ज सुने, किताबों में लिखा है कि उन्हें काफिर ना कहा जाए, उन्हें फासिक ना कहा जाए, तकफीर ना करे, मना है, हराम है, तफसीक ना करे, मना है, लानो तान ना करे, लानत ना भेजे, मना है, हराम है, सब शितम ना करें, गाली गलोच ना करें, हराम है। जी तो दोस्तों, तीनों शख्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुने। जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, तो जहाँ तक मैं समझ सका तो मेरा मुवक्किफ डॉक्टर तारुल कादरी साहब और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ है। मैं कहता हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर थे और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ता की। आप अपनी आरा के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।